سب کو کھو گئے اکیلی آئی ہوں اے میرے کربلا میں سب کو کھو گئے گھر اکیلی آئی ہوں جی نہیں پاؤں گی اپنے بھائی سے مات لے جا مجھ کو کر گھر اکیلی آئی ہوں قید خانے میں سکینہ بھی وہ سب کے سب موجود تھے کہ میری قسمت پلٹ کر گھر اکیلی آئی ہوں قبر زہرا یہ بیان
क़यामत तक कोई ये न कह पाए कि हम धोखा खा गए। और तारीख में ऐसे अफराद मिलते हैं जिन्होंने आयत 30 का काबिल लिहाज रखा, तो अल्लाह ने उनको इतना बुलंद बना दिया कि आज ये तारीख का एक हिस्सा बन गया। जनाब फिज़ा आप बहुत बज़ाहिर एक हबश की रहने वाले, एक हबश की खातून आप देखें, अरब अपने अलावा हर आदमी को अजब करते हैं, वो भी हबश, गुलाम, गरीब, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज हम लोग इतनी तरक्की याफ्ता दौर में रहने के बावजूद रंग व नस्ल का जो फ़र्क है अक्सर वाज़ेह हो जाता है। रंग व नस्ल की जो बदतरी है वो अक्सर आप अखबारात में न्यूज़ के ज़रिए से आप देखते हैं जो मज़ालिम किए जाते हैं रंग और नस्ल के ज़रिए। इतनी तरक्की याफ्ता दुनिया होने के बावजूद आज आप देखें ऐसे हादसा वाक़या रुनुमा हो जाए, लेकिन खुदा का फज़्ल व करम है, खुदा का लाख लाख एहसान कि अल्लाह के नबी ने जब ये ऐलान किया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, नजात के लिए न रंग काफ़ी है, न तुम्हारी ज़ात काफ़ी है, न तुम्हारा ख़ानदान काफ़ी है, न तुम्हारा पैसा काफ़ी है, न तुम्हारा हसब व नसब काफ़ी है, न तुम्हारा रसूल काफ़ी है, न तुम्हारी सिर्फ औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नजात के लिए सिर्फ एक वाहिद कलमा काफ़ी। पहले तागूत का इनकार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह के लिए अलावा कोई अल्लाह नहीं। क्यों? कोई ज़बरदस्ती है? नहीं, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसने ऐसा कानून दिया है कि तुम इज्जत और बुलंदी के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारो। सुबह क़यामत तक रहने वाला कोई भी इंसान जो आदम की नस्ल से है वो ये न कहे परवरदिगार तुझे मुझे पैदा करके लावारिस छोड़ दिया था। जब रसूल ये पैगाम लेने लगा तो करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को करामत दी है, हमने बनी आदम को इज्जत से नवाजा है। इसीलिए आपने इस्लामी कवानीन पढ़े, आप कोई गुनहगार है उसे सज़ा दे सकते हैं लेकिन उसकी इज्जत नफ्स को पामाल नहीं कर सकते। आप दुनिया का बदतरीन शकी तरीन इंसान जो अहले बैत दीन हमें दे के गए हैं, आप देखिए मौलाए कायनात को ज़रबत लगाने वाला शकी तरीन इंसान, उसके हुकूक मौला लिहाज करते हैं, ये जालिम है, खताकार है, गुनाहगार है, जहन्नमी है, लेकिन नस्ल आदम में होने की वजह से करामत रखता है। तो हमारा दीन, हम इस दीन के पाबंद है जो हमें रसूलुल्लाह जो तालीम दे के गए, तो हम इसकी इज्जत नफ्स को पामाल नहीं कर सकते। जालिम है, इसकी सज़ा हो सकती है, जुर्म किया है सज़ा दे सकते हैं, लेकिन इज्जत को पामाल नहीं कर सकते। और आपने अपने आगे की ग़िज़ा उसको पेश की। आप तसव्वुर करें वो कौन सी ग़िज़ा थी? जनाबे उम्मे कुलसूम के हाथों की तैयार की हुई ग़िज़ा, इतनी पाकीज़ा ग़िज़ा। आप तसव्वुर करें फातिमा की बेटी ने जो ग़िज़ा अपने बाबा के इफ्तार के लिए तैयार की थी, उस ग़िज़ा को कातिल के आगे कर दिया जाता है। इस दीन को अहले बैत में जो कि इज्जत नफ्स का मामला है, इस्लाम ने जो सबसे बड़ी दावत दी है, देखो कुछ भी हो जाए तुम किसी की इज्जत पामाल कर सकते हो ना अपनी इज्जत नफ्स को पामाल करने वाला कोई काम करो। अल्लाह ने उन्हीं कामों को हराम किया है जो तुम्हारी इज्जत नफ्स को पामाल करता है, जो तुम्हारी इज्जत नफ्स की बका का ज़ामिन है, उन्हीं चीज़ों को शरीयत ने वाजिब करार दिया है। आप गौर करें, देखिए आज दुनिया जब तरक्की की तो उसने क्या किया? दुनिया ने जब तरक्की की, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई तो एक यूनाइटेड नेशन बना, वहाँ लोगों ने इकट्ठा होकर कहा कि हम किसी बेगुनाह को मरने नहीं देंगे। इतनी तरक्की याफ्ता के बाद एक स्लोगन चला, जियो और जीने दो। जियो, खुद भी जियो, दूसरे को जीने दो।
لیکن 1400 سال قبل جو اللہ کے رسول دین لائے تھے، جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول جس دین کو لے کے آئے تھے، اس میں جیو اور جینے دینے کی بات چھوٹی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، عزت سے جیو، دوسروں کو بھی عزت سے جینے دو۔ چلو آتے خود بھی عزت سے جیو اور دوسروں کو بھی عزت سے جینے دو۔ جہاں بھی عزت نفس کی بات ہے، آپ تصور کریں اس دور میں جب غلاموں کنیزوں کو کسی لائق نہیں سمجھا جاتا تھا، جانور سے بدتر ایک انسان زندگی گزارتے تھے، اس دور میں اللہ کے رسول نے جو عظمت انسان کو بخشی، لیکن یہ عظمت حاصل کیسے ہوتی؟ یاد رکھیے گا، آپ کا جسم چاہے جتنا قوی ہو جائے، لیکن اگر روح نہیں ہے تو مردہ ہو جاتا ہے، دفنا دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان چاہے جتنا مادی طور پر یا منافق بن کے عبادت کرتا رہے، لیکن محبت اہل بیت کی روح نہیں ہے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ مردوں کے اعمال کی کوئی ویلو نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا ایسا مردہ جا رہا ہے، زندہ ہے نہیں، لاشیں چھتی کیا ہے؟ صرف اہل بیت کی محبت ہے جو انسان کی روح کو زندہ رکھتی ہے، انسان کو زندہ رکھتی ہے، انسان کی زندگی کا یقین دلاتی ہے یہ انسان زندہ ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی، آپ آج بھی جائیے کسی کی انسان کی زندگی کی علامت تلاش کرنا ہے تو ذکر حسین اس کے سامنے کر کے دیکھیے، ذکر حسین کر کے دیکھیے، اگر وہ حسین سے کسی نہ کسی شکل میں وابستہ ہے یا علی کے زندہ ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ وہ لو بے نمازی ہو، بے روزے دار ہو، جھوٹ بولتا ہو، کیسا بھی بدکار ہو، لیکن اگر حسین کی محبت ہے دل میں تو علاج ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ صحیح جگہ پہنچ جائے، ان کے پاس جائے جن کے پاس قرآن کا علم ہے، راسخون عقل علم ہے، وہ ایسا پاکیزہ کریں گے کہ علیہ السلام بنا دیں گے۔ کیسے ہی گناہگار شخص ہو جس کی شفاعت ناممکن ہو، جس کی آپ تصور کریں کیسے کیسے گناہگاروں کو اہل بیت نے پاکیزہ کر کے اتنے بلند مقام سے پہنچا دیا۔ یہ آج جو دنیا حیران ہے، خدا کی مغفرت دیکھنا ہے، باب حصہ جو آپ آ جانے اہل بیت کے در سے آؤ تو خدا کی مغفرت کا جلوہ دیکھو، خدا کیسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو اہل بیت سے آ کے تاریخ میں بتائے درے جو آئے اب کیسے انسان پاکیزہ بنتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ فضا خدمت جب کرتی ہیں فاطمہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہم شہزادی کے فضائل نہیں بیان کر رہے ہیں، آپ دیکھیں جو ان کی خدمت کرتا ہے، جو ان سے وابستہ ہوتا ہے، وہ کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ تاریخ کی پہلی ذات گرامی جو قرآن سے کلام کرتی ہے، آپ تصور کریں جو فعال فضا نے 20 سال تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی سوال ہوتا تھا تو قرآن سے جواب دیتے تھے، یعنی استدلال نہیں کرتی تھی، آیت قرآن پیش کرتی تھی، جواب قرآن کے لئے کچھ گفتگو ہی نہیں۔ اگر اب قرآن کو سمجھنا ہے تو ایسے در کے علاوہ کسی اور در پہ کیوں جائیں؟ سند موجود ہے۔ آپ بتائیں کوئی ایسا تاریخ میں ملتا ہے کسی اور کا خادم جس نے قرآن سے جواب دیا ہو، جس کی ہاں نہ قرآن کے اندر ہو، پوری ندی قرآنی نظر آئے؟ وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قلیل نوبات نظر آتی ہے، مختصر سی خدمت میں اتنا بلند مرتبہ حاصل کر لیتی ہے کہ آج ہماری نسلیں فخر کرتی ہیں، فضا پہ قربان جانے کو ان کی عزت ہے کہ حسین کہاں تک لے جاتے ہیں، یعنی شہزادی کی کنیز ہونے کا شرف کیا دیتے ہیں۔ اور جس نے بھی فاطمہ زہرا کی عظمت سمجھ لی اور ان سے وابستہ ہو گیا، سمجھ لی اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت۔ جس نے شہزادی کی احترام نہیں کیا، کیونکہ ہم سب کو جو عزت نفس اللہ نے دی ہے کرامت، وہ شہزادی کے ہونے کی وجہ سے دی ہے۔ اگر محمد و آل محمد کو آدم کی نسل میں نہ آنا ہوتا تو آدمی کو عزت اللہ نہ دیتا۔ خداوند نے ان کے
پہلے الفلاح نے ہم کو کرامت نہیں دیتا. اس کرامت کی حفاظت کا نام ہے تقویٰ. کیونکہ ہم جنت سے آئے, جنت میں جانے کا راستہ تقویٰ ہے, اور اسی کرامت کا انسان احترام کرتا ہے تو دنیا میں بھی عزت پاتا ہے, آخرت نہیں پاتا ہے. آپ دیکھیں جامع فضہ, اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایک حبشی غلام بلال. دنیا نے کہا, لیکن رسول اللہ کے دین نے کر کے دکھایا, عمل سے بیٹھے. دیکھیے بہت سے قانون ہوتے ہیں, آپ بنا دیتے لیکن سفید کاغذ پہ رہ جائے تو اس سے عملی احکام نہیں ہوتا ہے, پہنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول جو قانون لائے عین فطرت تھا, اس کو عمل کر کے بتا دیا. جامع بلال آپ غور کریں, حبشی ہیں, ان کا تعلق حبش سے ہے, یعنی کوئی عزت نہیں, کوئی. آپ تاریخ پڑھ لیں جامع بلال. لیکن جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول اتنا بلند. لیکن شرط یہی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہونی چاہیے, محبت اہل بیت کے ساتھ کلمہ فائدہ دیتا ہے تو عزت ایسی ملتی ہے کہ عرب کے سردار پریشان ہو جاتے ہیں, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں, اے اللہ کے رسول, یہ بلال جو اشہد ان کہتے ہیں بڑا خراب لگتا ہے. کیونکہ بلال شین کہنا نہیں جانتے تھے. بلال, جناب بلال شین نہیں کہہ سکتے تھے, حبش کہتے, درست تکلم نہیں تھا. آپ تصور کریں کیا ایسے آدمی کو آج یہاں اذان دینے کا, لیکن بلال کا کردار ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں, بلال جب اشہد ان کہتے ہیں تو اللہ اسے اشہد ان شمار کرتا ہے. جب اشہد ان اللہ کہہ رہا ہے تو کون ہے جو اشہد ان شمار کرتا ہے؟ صلوات محمد. آپ دیکھیے خدا رحمت للعالمین ہے, صبح قیامت تک آنے والے ہر آدمی کے لیے بات سند بن گئی. تم کسی نسل کے ہو, تم کسی قبیلے کو ہو, تمہیں عربی آتی ہو نہ آتی ہو, لیکن دل میں عظمت زہرا ہے اگر تمہارے, تو تمہارے عمل میں کتنی ہی کمی ہو ہم کامل کر دیں گے. صلوات محمد. بلال کو یہ مرتبہ یا تاریخ گواہ ہے. جب بلال ایک بار آتے ہیں مسجد میں اذان دینے کے لیے, دیر ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بلال آج دیر کیسے ہو گئی تمہیں؟ تو بلال فرماتے ہیں, اے اللہ کے رسول, میں آ رہا تھا تو در سیدہ کی طرف سے, میں جب آ رہا تھا تو مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں شہزادی کی بارگاہ میں گیا. شہزادی وقت دو کام کرنا چاہتی تھی, غذا بھی بچوں کے پاس, میرے بچوں کو بہلانا بھی چاہتی تھی. تو میں نے کہا لاؤ ہم غذا پکا دیں, شہزادی آپ کے تنور کو روشن کر دیں. تو شہزادی نے کہا تو اور ہم بچہ دیکھیں, آپ دونوں میں سے جو کام آپ منتخب کریں میرے لیے, میں اس کے لیے حاضر ہوں. یا میں بچے کو بہلا دوں یا تنور کو روشن کر کے غذا فراہم کر دوں. تو شہزادی نے کہا میں بچے کو بہتر دیکھ سکتی ہوں, تم تنور روشن کر دو. اسی وجہ سے اللہ کے رسول آج یہاں آنے میں دیر ہوئی تو اللہ کے رسول نے دعا دی ہے. اول نماز کی اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت ہے, لیکن اگر شہزادی کے راستے میں کوئی آ جائے تو اس نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صلوات محمد. تو فاطمہ زہرا کی اذیت کا باعث بنے تو اس نماز کی کوئی ویلیو نہیں آ سکتی, کوئی ویلیو نہیں ہے. اب یہ اللہ کے رسول نے دعا دی, آپ دیکھ کتنی فضیلت کی بات ہے. اب آپ تصور کریں, یہی بلال ہوتے ہیں جب بعد رسول جب آتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, انتقال کی خبر سنتی ہیں, عہد کرتے ہیں کہ اب میں اذان نہیں دوں گا, اور مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک بار خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں اور فرما رہے ہیں, اے بلال تم نے مدینہ چھوڑ دیا, اب بلال جائیں. آپ تصور, رسول اللہ نے کہ تم نے مدینہ چھوڑ دیا, ہمارا در چھوڑ دیا. یہ بلال ہے, جانتے ہیں رسول کا در کون ہے, آ کر شہزادی کی خدمت سے سلام پیش کرتے اور عہد کرتے, شرعی مسئلہ ہے, عہد کر چکے ہیں کہ اب میں کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا, چاہے تو ہو جائے رسول کے پاس. اب شہزادی خدمت میں آتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں تو شہزادی فرمائش کرتی ہے, اے بلال ہم چاہتے ہیں تم اذان کہو. اب بلال کہتے ہیں شہزادی
ہم نے عہد کر لیا، یہ شرعی مسئلہ ہوتا ہے، ہم عہد کو تو پاس رکھنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا آپ سے بہتر کون شریعت جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ سننا تھا تو فاطمہ زہرا فرماتی ہے اے بلال تمہیں ہمارے حق کا واسطہ، اب یہ کہنا تھا تو اب حق یہ ہوا کہ عہد کو توڑا جائے، گلدہ استحسان میں بگاڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مسجد نبوی میں جو اذان کہنا شروع کی، لوگوں کو رسول کا زمانہ یاد آیا، شہزادی کو رسول کا زمانہ یاد آیا، اور یہاں تک کہ نوبت آئی کہ سلمان دوڑے آئے، اے بلال اذان روک دو ورنہ شہزادی دنیا سے چلی جائے گی۔ آپ تصور کریں، یہ ہے ایک بلال حبشی غلام کی عظمت جو در سیدہ سے جڑ جاتا ہے، جس نے بھی در سیدہ سے اپنا وابستہ کی۔ آپ دیکھیں جناب ابو ذر کون ہوتے ہیں، پوری زندگی آپ کی اذیت میں گزر جاتی ہے اللہ کے رسول کے بعد، صرف محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ حکومت اتنا پریشان کرتی ہے کہ شام بھیج دیتی ہے، شام سے لوٹ کے آتے تو ربضہ بھیج دیا جاتا ہے، ربضہ میں جب ان کی شہادت ہوتی ہے، جب ان کا آپ تک اتنی پریشانی کا تو یہ وصیت کرتے ہیں اپنے غلام یعنی جناب جون کو، کہتے ہیں آپ تصور کریں کہ جناب جون نے اہل بیت کے چاہنے والے کی خدمت کی ہے، تو اب وہ جاتے وقت سپرد کس کے جا رہے کہ جاؤ اے جون اب ہمارے بعد تم اہل بیت کے در پہ چلا جانا، وہیں سے بہتر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ جناب جون جابر ابو ذر کے انتقال کے بعد واپس مدینے آتے ہیں اور اہل بیت کی خدمت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ جناب دیکھیے آپ تصور کریں، جناب جون بھی حبشی ہیں، انہیں بھی غلام کی شکل میں آئے تھے مدینے میں، اپنا حسب معلوم ہے نہ نسب معلوم ہے، اب نہ وہ دور ہے رسول کا جو انہیں عزت دے، اب وہی جاہلیت کا دور شروع ہو گیا ہے، جب اہل بیت کی عزت کا پاس نہیں ہے تو ان کے چاہنے والوں کی کیا عزت، جب وہ معیاریں سارے بدل گئے ہیں تو اب جناب جون، لیکن یہاں جو عزت ملتا ہے جو اکرام ملتا ہے آپ یہ سنتے آ رہے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں تو جناب امام حسین کے ساتھ جو سب سے زیادہ جن لوگوں نے زندگی گزاری تھی وہ جناب جون تھے، آپ سے رسیدہ ہو چکے تھے، جتنے لوگ تھے جتنی زیادہ خدمت کا موقع جناب جون کو ملا تھا شاید ہی کسی کو، سب سے زیادہ آپ زندگی گزار چکے تھے وہاں پہ۔ اب جناب جون سنتے رہتے تھے کہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے، مولا کائنات کے ارشادات ہوں، چاہے امام حسن کے ارشادات ہوں، چاہے امام حسین اور صحابہ کے ارشاد، یعنی جانتے تھے کربلا ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی جہاں پاکیزہ ترین خون گرے گا زمین پر، وہ خون اتنا پاکیزہ ہوگا کہ اس خاک کو خدا خاک شفا میں بدل دے گا، وہ اتنا علی مرتبہ قربانی ہوگی کہ کربلا مولا بن جائے گا۔ یہ سنتے رہتے تھے، دل میں کسک تو اٹھتی ہوگی، ہم آپ ہوتے تو ہم بھی سوچتے کاش وہ مرتبہ مل جائے ہمیں بھی، آج ہم دعا کرتے ہیں ایک کربلا انسان حسین اگر ہم ہوتے تو ہم فدا ہوتے، تو کیا جون کے دل میں تمنا نہیں پیدا ہوتی ہوگی کہ کاش کہ ہمیں بھی اس شہادت میں حصہ مل جائے۔ اب مولا تو جانتے تھے عالم الغیب ہے، اسباب فراہم ہوتے رہے، جون کربلا کی طرف جاتے رہے، جب کربلا پہنچے ہیں سب اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے تو جناب جون جب آتے تھے مولا بڑی شفقت سے منع کرتے تھے، اے جون تم تو ہماری خدمت کے لیے آئے تھے، تم نے پوری زندگی ہماری خدمت کی ہے، ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو، جنت کے ہم ضامن ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی سند وفاداری کی کیا مل، جو زندگی میں اتنا وفادار کو سند مل رہا ہے، عصمت زبان عصمت سے جاری، اے جون ہم راضی ہیں تم جاؤ، خدا حافظ، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جون تڑپ کے کہتے آقا میں جانتا ہوں، جون معرفت رکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں جہاں عباس جیسا علی کا بیٹا اپنے کو غلام کہتا ہے، جب عمل سے دیکھتے آ رہے ہیں بیت کے، یعنی اب جان حسین فاطمہ کے بیٹے کا مرتبہ کیا ہے، تو جناب جون جانتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جب عباس جیسا بیٹا اپنے کو غلام کہہ رہا ہے تو میری وہاں کیا حیثیت، تو تڑپ کر کہتے آقا میں جانتا ہوں میں بہت بد نصیب ہوں، نہ میرے پاس حسب ہے، نہ میرے پاس نسب ہے، نہ میرے پاس وہ خوشبو ہے، نہ وہ پاکیزگی ہے، نہ عمل حقیقت بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس مولا کچھ نہیں ہے صرف آپ کی مسجد بیت کی محبت کے علاوہ۔
لیکن جب میں سر و تن میں جدائی کروں گا، اس پاکیزہ خون میں اپنے خون کو شامل کروں گا جو خاک کو خاک شفا بناتا ہے۔ اب مولا سے اجازت لیتے ہیں، جناب جون جاتے ہیں۔ آپ سوچئے بوڑھا آدمی جب اجازت لیتا ہے تو مقاتل لکھتے ہیں جوانوں کی طرح جنگ میں جاتے ہیں اور جوانوں کی طرح زبردست جنگ کرتے ہیں۔ 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، لیکن جنگ کا آنند لے کے دشمن شتر ہو جاتا ہے۔ ایک غلام، ایک غیر عرب اس طرح سے تلوار چلا رہا ہے، ایک حبشی اس طرح سے لڑ رہا ہے، ایک بوڑھا اس طرح سے جوانوں کو مات دے رہا ہے۔ ہاں ہوتا کیا ہے، دھوکے ہوتی ہے، ہیلے سازی۔ یہاں پہ جو زمین پہ جو آتے ہیں تو آپ جب زمین پہ رسول لاتے ہیں تو سر آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں سر کہاں پہ ہے، دیکھتے حسین کے زانوں پہ، آنکھوں پہ آقا کا چہرہ دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا، پورا بدن کلی سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کیونکہ جون نے شکایت کی تھی تو دنیا کو دکھانا تھا، دیکھو جن کی دلوں میں ہماری محبت ہوتی ہے وہ کتنے پاکیزہ اور نفیس و خوشبودار ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے پردگار پردوں کو ہٹا دے۔ اب پردہ ہٹتا ہے، جون کا لاشا معطر ہو جاتا ہے۔ جب چوتھے امام بااجاز آتے ہیں دفن کرنے کے لیے تو بنی اسد ایک سوال کرتے ہیں جو کہ سروں کا تن سے جدا تھے، جسم سے سر جدا تھے، یعنی انسان پہچانے تو کیسے پہچانے؟ تو کہتے ہیں فرزند رسول یہ بتائیے یہ کس شہید کا لاشا ہے، کس ولی خدا کا لاشا ہے جس میں سے اتنی خوشبو اتنی دور نکل رہا ہے؟ اب یہ سن رہا تھا تو مولا تڑپ کے کہتے ہیں سنو بنی اسد، یہ ہمارے چچا جون کا لاشا ہے، یہ ہماری بابا کی دعا کا اثر ہے کہ جون کا لاشا ہمیں کے چاہنے والے کا لاشا کتنا معطر اور منور ہوتا ہے۔ لیکن عزادارو آپ سنے، جب چوتھے امام حسین کو دفن کر کے تھے تو پھر بنی اسد نے ایک سوال اور کیا تھا۔ اب وہ سوال یہ تھا، اے آقا اجازت ہو تو ایک سوال کا جواب اور دے دے۔ کہتے کہو بنی اسد کیا کہنا چاہتے ہو؟ اے آقا یہ بتائیے ہم نے آپ کے بابا کے لاشے کو دفن کیا، آپ کے بابا کے لاشے پر کوئی جس میں کوئی ایسا ہی نہیں جگہ تھی جہاں پر کوئی زخم نہ ہو، تیر کا، تلوار کا، تمر کا، بھالے کا، حتیٰ کے پتھروں کے زخم سے آپ کے بابا کے جسم میں ارے پتلیاں چکھتی تھی ٹانگوں کے نشان سے، لیکن آقا آپ کی پوچھ کے آپ کے بابا کی پوچھ پر کچھ ایسے نشان تھے جو ہم سمجھ نہیں پائے یہ کیسے نشانات ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مولا تڑپ جاتے ہیں۔ اے بنی اسد سنو، یہ ان کٹروں کے نشانات ہیں جو شب کی تاریکی میں میرا بابا ان لوگوں کی مدد کرتا تھا جن کی عزت گوارا نہیں کرتی تھی کہ روزے روشن میں میرے بابا کے سامنے ہاتھ مانگتے شرمندہ ہوتے تھے، پھیلانے میں شرمندہ ہوتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی ہمارا بابا اس طرح سے مدد کرتا تھا، انہیں خود خبر نہیں ہوتی تھی ہمیں خدا کون فراہم کرتا ہے، ہمیں کون آزوقہ دیتا ہے، ہماری کون خبر ہی رہتا، یعنی کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے۔ حسین کو گوارا نہیں تھا کسی کی عزت دینا، کب مانگ دے سکتا ہو تو حسین مدد نفیس خود مدد کرتے تھے اور ایسی پوشیدہ مدد سے خود نہیں۔ اللہ اکبر، جس نے دیا تھا کبھی بھی گوارا نہیں تھا، جسے گوارا نہیں تھا کہ کوئی عام آدمی بھی ہاتھ پھیلائے۔ ارے بھائی کربلا کے میدان میں حسین کھڑا ہے، اپنے 6 ماہ کے بچے کو لیے ہوئے ہاتھ پھیلا کے کیا مانگتا ہے؟ اے کربلا کے جفاکارو، اگر تم انسان کو میرا بچہ پیاسا ہے، ارے میں تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں، تو 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا ہے؟ آؤ خود پانی پلا دو، لیکن بدلے میں حسین کو ملتا کیا ہے؟ ہاتھ پھیلایا تھا پانی کے لیے، بدلے میں اسی بچے کا چلو میں خون ہے۔ یہ حسین ہے، ان کا بیٹا ہے اور بیٹی سکینہ ہے جو کوفہ و شام کی راہوں میں فریاد کرتی، آئے ممی ابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، آئے ممی ابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔